बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल करम से खैर खैर से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी, जब आप वीडियो ऑन करते हैं तो नीचे एक सब्सक्राइब लिखा होता है। सबसे पहले अगर ये सुर्ख रंग का रेड कलर का एक दफ़ा इसको प्रेस कर दें। आज का जो हमारा मौजू है ना, वो है हकूकुल इबाद और ज़कात, यानी ज़कात का कॉन्सेप्ट क्या है, और इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले मैं अर्ज करूं, एक शेर आपको सुनाता हूं कि कहता है, शायर कहता है कि दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के। तो अर्ज करूं कि कहते ये हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये जो फ़क्र है ना, यानी गरीबी है, मुफलसी जो है ना, ये कुफ्र की तरफ ले जाती है। क्या करती है? ये जो गरीबी है ना, मुफलसी है ना, ये कुफ्र की तरफ ले जाती है, और इसके पीछे बड़ा फलसफा है। अगर आप अपने मुआशरे का एक दफ़ा जायज़ा लें, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि गौर व फिक्र किया करो, गौर व फिक्र किया करो चीज़ों के ऊपर। आप ज़रा अपने मुआशरे का जायज़ा लें, जहाँ जहाँ पे भी आपको गरीबी और मुफलसी नज़र आएगी ना, ठीक है, वो लोग अल्लाह के दीन से दूर होंगे। जहाँ पे बहुत ही गरीबी और मुफलसी और फ़क्र होगा, तंगदस्ती होगी, वो अल्लाह के दीन से बहुत दूर होंगे। ये फैक्ट है। और ये इसीलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो फ़क्र है ना, गरीबी और मुफलसी है ना, ये इंसान को कुफ्र की तरफ ले जाती है। ठीक है जी। आज में हम बात करेंगे कि ये जो इस अल्लाह के दीन के अंदर ना एक ज़कात का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये ज़कात जो है ना, ये दीन के अरकान के अंदर आता है। ज़कात फ़र्ज नहीं है हर एक के ऊपर, साहिब हैसियत लोगों के ऊपर फ़र्ज है। जब मैं साहिब हैसियत कहता हूँ ना, तो वो लोग होते हैं जिन्होंने जायज़ तरीके से रिज़्क़ कमाया हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला का फरमान है कि नाजायज़ तरीके से कमाए हुए रिज़्क़ के साथ आप जो मर्ज़ी कर लें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो जायज़ तरीके से आमदन कमाई हुई है ना, ये बुनियाद है हमारी, बुनियाद, फाउंडेशन। सबसे पहले तो ये ठीक होनी चाहिए, बाकी बातें तो आती हैं बाद में। इन चीज़ों को समझ लें। मैं अर्ज़ करूं कि ये जो ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन के अंदर, ठीक है जी, ये क्यों किया गया, इसकी क्या वजह है? ठीक है, वो उस वक़्त जो अल्लाह का दीन था ना, जो कायम था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, और यानी खलीफतुल मुस्लिमीन के दौर में जो 4 गुजरे हैं, उस वक़्त तो था, अल्लाह का दीन नाफिज था, और ये ज़कात का ये जो रुकन है, ये भी उस वक़्त था, अमली मुज़ाहिरा था उस वक़्त। ठीक हो गया, वो तो अब पुरानी बात होगी। अब हम बात करते हैं नए दौर की। हम पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? ज़कात इकट्ठी करती है हुकूमत, क्या हमें मालूम है वो किधर जाती है? कुछ पता नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं। ठीक है जी। अब पहले आते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है ज़कात का अल्लाह के दीन के तहत, इसका फलसफा क्या है? ठीक है जी। वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल, ये जो बहुत ही गरीब और मुफलिस जो लोग हैं, ठीक है जी, अगर हमने इनकी तरफ तवज्जो ना दी, इनको अपने कदमों के ऊपर खड़ा ना किया, तो जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो फ़क्र है ये कुफ्र की तरफ ले जाता है। तो ये इसके पीछे राज है, इसीलिए इसकी इतनी अहमियत है। तो अल्लाह के दीन के तहत इसका जो कॉन्सेप्ट फलसफा है वो ये है कि ये जो नीचे वाले जो लोग हैं, जो बहुत ही मुफलिसी में रह रहे हैं, यानी केस टू केस देखता है अल्लाह का दीन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल देता हूँ। एक फैमिली है,
وہاں پہ ایک گھر ہے، وہاں پہ ایک بوڑھا بندہ ہے اور ایک بوڑھی سی عورت ہے، یعنی ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، وہ بالکل یعنی بے یار و مددگار ہے۔ تو اللہ کا دین کے تحت یہ جو زکوٰۃ ہے نا، جو کٹھی ہوتی ہے، وہ اس میں سے ان کو حصہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے کھانے پینے کا جو ہے نا بندوبست کر سکیں، اور کیونکہ ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری یہ چیز ہے، فرض کرو ایک اور فیملی ہے جس میں یعنی بوڑھے لوگ بھی ہیں، دو یعنی ایک عورت بوڑھی ہے، ایک مرد بوڑھا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے آگے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور ان کا کوئی آمدن کا ذریعہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی کوئی فیملی ہے۔ تو اب اللہ کا دین کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا دین جو ہے نا، وہ جو بوڑھے جو دو ہیں نا، میاں بیوی، ان کا تو سہارا بنے گا ان کو، ٹھیک ہے، اور باقی جو اس کی اولاد ہے، یعنی جو کوئی کام نہیں کر رہے فار ایگزامپل، تو ان کو جو زندگی کا دھارا اس کے اندر لے کے آنا ہے، ان کے لیے سینٹر بنانے ہیں، ان کو اس سینٹر کے اندر لے کے آنا ہے، اس کی حیثیت قابلیت کے مطابق اس کو کی تربیت کرنی ہے، تاکہ وہ اگر یا اس کو پڑھانا ہے، یا کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن دینی ہے، یا کوئی بزنس اس کو کے اندر وہ انٹرسٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ جو اس کے دو جو بوڑھے لوگ ہیں، ان کے جو کوئی بیٹا ہے یا کوئی بیٹی ہے، ان کو دھارے کے اندر لے کے آنا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، تاکہ وہ اپنے قدموں کے اوپر کھڑے ہو جائیں، اپنے قدموں کے اوپر کھڑے ہو جائیں، یعنی تاکہ ان کو یہ نہ ہو کہ ساری زندگی ہم یعنی وہ ایک ان کی مدد کرتے رہیں اور وہ ساری زندگی یعنی ڈپینڈنٹ ہی رہیں۔ نہیں، یہ کنسیپٹ نہیں ہے اللہ کے دین کے اندر، ٹھیک ہے، یعنی کانسیپٹ یہ ہے، کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، کہ کیس جیسا کیس ہے ویسے ہی ٹریٹمنٹ کرنا اس کے ساتھ۔ اور کانسیپٹ یہ ہے، پیچھے کانسیپٹ یہ ہے کہ فقر جو ہے نا، وہ کفر کی طرف لے جاتا ہے، تو فقر کو ختم کرنا ہے، فقر کو، مفلسی کو ختم کرنا ہے۔ وہ کیسے ختم ہوگی؟ اگر ہم ان کو ہر مہینے پیسے دیتے رہیں گے تو وہ مفلسی تو ختم نہیں ہو رہی جب تک وہ مرے گا نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو کیس ٹو کیس دیکھنا ہے، اگر کوئی ینگ لڑکا لڑکی ہے، اس کو دھارے میں لے کے آنا ہے، اس کو تربیت کرنی ہے، اس کو کوئی سیٹ اپ بنا کے دے دینا ہے تاکہ وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے، تو پھر فقر ختم ہوگی نا، پھر مفلسی ختم ہوگی نا۔ اگر کسی کو آپ ہر مہینے دیتے رہیں گے، وہ جو بوڑھے جو لوگ ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، تو ان کو تو دینا ہے، مطلب تاکہ وہ اپنا کھانے کا بندوبست کر سکے۔ تو یہ جو دین کا فلسفہ ہے نا، یہ ہے، یہ فقر کو ختم کرنا ہے، ان لوگوں کو قدموں پہ کھڑا کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گئی۔ اب میں آتا ہوں پاکستان کی طرف۔ پاکستان میں نا مطلب بہت سارے لوگ بڑی خیرات کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وغیرہ 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 وغیرہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ چینلائز نہیں ہے۔ یہ طریقے سے مجھے نا اختلاف ہے، اس طریقے سے مجھے اختلاف ہے، وہ پراپر یوز نہیں ہو رہی چیزیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، ہم چلتے پھرتے نا یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں، کسی کو 5 روپے 10 روپے دے دی، کوئی کیا فائدہ اس کا؟ پھر ہم کوئی ایک غریب فیملی ہے، اس کو کوئی 500 روپے 1000 روپے 2000 ہر مہینے دے دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈپینڈنٹ پیدا کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کی کوئی تربیت کریں، جیسے میں نے ابھی مثال دی ہے۔ تو میں نا ہر ایک سے ایک ریکویسٹ کروں گا، جو لوگ یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں یا پھر کیا کہتے ہیں یہ خیرات کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو مجھے سمجھ آتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو مجھے سمجھ آتی، کیونکہ دین کا نظام تو نہیں ہے ہمارے ہاں، ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہماری زکوٰۃ کہاں جا رہی ہے۔ تو جو میں بہتر سمجھتا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ معاشرے کو بہتر کرنا، اور معاشرہ تب تک بہتر نہیں ہوگا جب تک لوگ اللہ کے دین کی طرف نہیں آئیں گے، حقوق اللہ کی طرف نہیں آئیں گے، حقوق العباد کی طرف نہیں آئیں گے۔
ٹھیک ہے نا. میرا یہ ماننا ہے کہ فرض کرو میں ہوں، میں ٹھیک ہے، اگر اللہ نے مجھے کچھ دیا ہوا ہے تو میں کیا کروں کہ حقوق العباد کے زمرے میں یہ چیز آتی ہے. میں کیا کروں کہ ایک میں جاؤں اور ٹریس کروں، کوئی ایسی فیملی ٹریس کروں جو ڈیزرو کرتی ہیں، ٹھیک ہے جی، ان میں سے کسی کوئی بیٹی ہے یا کوئی بیٹا ہے، اس کو میں پکڑ لوں. ٹھیک ہو گیا. یا تو میں ان کو تعلیم دوں، اس کے اوپر انویسٹ کروں، یا ان کو کوئی میں ٹریننگ دوں، کوئی بھی مطلب کوئی ہنر وغیرہ. یعنی میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر ایک کو نا، بجائے ہم زکاتیں دے رہے ہیں، خیراتیں دے رہے ہیں، سگنوں پہ پیسے دے رہے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ الٹا نقصان ہے. میرا جو ماننا ہے نا، جو میرا فلسفہ ہے نا، وہ ایک بندہ جس کو اللہ نے کچھ یعنی کیپیسٹی دی ہوئی ہے، وہ اگر ایک فیملی کو ٹریس کر لے ڈیزرو، اس کو پکڑ لے، اس کی سپورٹ کرنی شروع کر دے اور ان کو اپنے قدموں کے اوپر کھڑا کر دے، ان کو ان کے اپنے قدموں کے اوپر کھڑا کر دے. دیٹس اٹ. ایک فیملی کو بھی اگر آپ پکڑ کے اس طرح قدموں پہ کھڑا کر دیں گے نا، کافی ہے، کافی ہے. اور آپ امیجن کریں کہ اگر ہم ہر ایک اس طرح کرنا شروع کر دیں تو منٹوں سیکنڈوں میں معاشرہ یہ فقر ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور جو ہم نے طریقہ پکڑا ہوا کہ یہ ساری زندگی فقر ختم نہیں ہوگا بلکہ بڑھتا جائے گا. یہ میرے انالیسس، میرا یہ ماننا ہے. ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، تو میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہوئی ہے نا، جن کو استعداد دی ہوئی ہے، جن کو کیپیسٹی دی ہوئی ہے نا، وہ اپنی عبادات کے اندر بھی پورا اتریں، اپنی زندگی، اپنی جو فیملی ہے اس کے اندر بھی پورا اتریں، حقوق العباد کے اندر بھی پورا اتریں، اللہ کے دین کے تحت بھی کام کریں. یہ جو اوپر والی چاروں کیٹیگری ہیں، یہ حکم ہے اللہ کے دین کا یہ اصول ہے. تو یہ جو زکوٰۃ ہے نا، یعنی حقوق العباد کے اندر آتی ہے زکوٰۃ، یعنی آپ خود کریں. میں نے دیکھا بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، وہ ایسے ہی پیسے بھیج دیتے ہیں کہیں، وہ کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہاں جا رہے ہیں پیسے. تو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ ایک بندہ رکھ لیں ملازم، اتنا پیسہ اللہ نے دیا ہوا ہے، اس کے ذمہ لگا دیں کہ بھی یہاں یہ فیملی ہے تو پراپر، تاکہ آپ کا جو زکوٰۃ ہے وہ چینلائز ہو سکے، اس کا کوئی رزلٹ نکل سکے. ہم خیراتیں کر رہے ہیں لیکن اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکل رہا نا، وہ فقر تو بڑھ رہا ہے دن بدن. کیا فائدہ ہے ایسی خیراتوں کا؟ میری بات، یہ میری اپنی سوچ ہے، میری اپنی چیز ہے، مے بی آئی ایم رانگ. یعنی تو میں عرض کروں جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں نا ہر ایک کو نا معاشرے میں تلاش کرنا پڑے گا اور ایک فیملی کو پکڑ کے ان کو ان کے قدموں کے اوپر کھڑا کر دیں. جب وہ اپنے قدموں کے اوپر کھڑے ہو جائیں، پھر وہ یہ عمل وہ خود کریں. یہ اس طرح یہ ہم فقر کو ختم کر سکتے ہیں. میری نظر میں اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس کا طریقہ نہیں ہے. میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں جی. شکر الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.